अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से खबर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के आगाज़ के चंद रोज़ बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीका ने ईरान में अहदाफ हासिल कर लिए हैं और ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रोज़ ये जंग ख़त्म होने के बजाय शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। दुनिया की 30% तेल और गैस फराहम करने वाली आबी गुजरगाह अपना हुर्मुज़ कई रोज़ से बंद है, जिससे दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है, जिसे खोलने के लिए पहले तो सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ शिद्दत से हमलों का ऐलान किया, लेकिन अब चीन, फ्रांस, बरतानिया, जनूबी कोरिया, जापान और दीगर ममालिक से अपने बहरी जंगी जहाज़ भेजने का कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी एक मुल्क ने भी इस हवाले से कोई ऐलान नहीं किया। इधर अमरीका और इसराइल के बेतहाशा हमलों और बमबारी और टोमाहाक मिसाइल के इस्तेमाल के बावजूद ईरान की जवाबी हमला करने की अहलियत ख़त्म नहीं की जा सकी। अमरीका ने ईरान की तेल की बरामदात के हवाले से अहम जजीरा खाग पर गुज़श्ता रात हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने खलीजी रियासत फुजैरा की बंदरगाह पर हमला किया, जो खलीजी ममालिक में तेल की बरामदात के लिए मरकज़ी हैसियत की हामिल है। नाज़रीन, मगरबी और अमरीकी माहिरीन अब ये बात कह रहे हैं कि जूँ जूँ ये जंग तवील होगी, अमरीका और इसराइल के शिकस्त के इम्कानात बढ़ जाएंगे। उनका कहना है कि गुज़श्ता साल जून में होने वाली जंग से ईरान ने जो सबक हासिल किया वो ये था कि ईरान अमरीका और इसराइल के असला का मुकाबला कर नहीं सकता, लिहाजा बेहतरीन हिकमत अमली जंग को तवाल देना ही हो सकती है। और गुज़श्ता साल ऐसा ही हुआ कि 12 रोज़ा जंग में जब इसराइल के पास ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए तो मजबूरन सीज़ फायर की तरफ जाना पड़ा। मगरबी माहिरीन के मुताबिक खलीजी ममालिक के लिए इस जंग के सियासी, जोग्राफियाई और माशी असरात बड़े गहरे होंगे और जंग अरब ममालिक को मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचने पर मजबूर कर देगी। माहिरीन के ख्याल में माशी तौर पर खलीजी ममालिक को जो बड़ा नुकसान होगा वो ये कि मगरबी सियाह इन ममालिक का रुख कम करेंगे, जबकि अमेज़ोन और गूगल जैसे इदारे अब वहाँ पर अपने डेटा सेंटर्स नहीं बनाएंगे, जबकि बैरूनी सरमाकारी में भी खातिर खा कमी आती हुई नजर आएगी। माहिरीन का कहना है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसे इदारे अब अपने मुलाजमीन से खलीजी ममालिक से चले जाने का कह रहे हैं। माहिरीन की राय में हालात दोबारा मामूल पर आने में अब बड़ा वक्त लगेगा। मगरबी माहिरीन का यह भी कहना है कि 47 साल कबल ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद जहां ईरान को इराक के साथ 9 साल जंग में उलझाया गया, वहीं पे उस वक्त के अमरीकी सदर जिमी कार्टर की डॉक्ट्राइन भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि अमरीका खलीजी ममालिक की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। और फिर सदर रैगन के दौर में फ़ौजी मुदाखलत का बराह रास्त आगाज़ हुआ और खलीजी ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे बनाए गए। माहिरीन का कहना है कि अगर इस जंग में ईरान को शिकस्त हुई तो इसराइल का अगला हदफ खलीजी ममालिक होंगे और अमरीका और इसराइल के दरमियान मुआहदा है कि इसराइली हमले की सूरत में अमरीका खलीजी ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। और गुज़श्ता साल कतर पर इसराइली हमले के बाद अमरीका ने ऐसा ही किया, जबकि इस जंग के दौरान दूसरी बात जो साबित हुई है वो ये कि अमरीका ने ईरान के हमलों के ख़िलाफ़ भी खलीजी ममालिक का दिफा नहीं किया। दूसरा ये कि अगर ईरान को शिकस्त होती है तो खलीजी ममालिक ये सवाल उठाएंगे कि अब ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ तो अमरीका ने अरब ममालिक का दिफा करना नहीं, लिहाजा ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे अरब ममालिक को जंग के ख़तरात के अलावा कुछ नहीं दे रहे। यूँ जब ये जंग ख़त्म होगी तो नाज़रीन, माहिरीन के राय में अमरीका और अरब ममालिक के अंदर ये बहस शुरू हो जाएगी कि क्या ये अड्डे अब बाकी रहने चाहिए कि नहीं। तो नाज़रीन, इस जंग को लेकर सबसे पहले चलते तेहरान, जहाँ पे राशिद नकवी साहब से गुफ्तगू करेंगे कि वहाँ पे इस वक्त ज़िंदगी कितनी मुतासर हुई इन हमलों से, और उसके बाद हम मारूफ पाकिस्तान में सियासत में बड़ा नाम सेनेटर मुशाहिद हसन शेख से गुफ्तगू भी करेंगे कि मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या बन रहा है। तो पहले चलते हैं तेहरान और राशिद नकवी साहब से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये 15 रोज़ा जंग से ईरान के अंदर शहरी ज़िंदगी किस कदर मुतासर हुई है, और इसराइल और अमरीकी हमलों का निशाना सिर्फ फ़ौजी तनसीबात है या इससे हट के सिविलियंस को भी निशाना बनाया जा रहा है वहाँ पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईरान के इस वक्त मैं तेहरान में हूँ और तेहरान की बहुत सारी चीज़ों का तो ऐनी शाहिद हूँ। इस वक्त जंग के उन्वान से ईरानी कौम, तेहरान की आवाम अपने मोराल की, मैं समझता हूँ कि एक अरूज पे पहुंचे हुए, और जिस अंदाज से इस वक्त उनकी अपनी हुकूमत, क़यादत
اور اپنی سرزمین کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، جو ان کا جڑا ہونا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تاریخی حیثیت کا حامل ہے اس وقت. اور اگر آپ روٹین کی زندگی دیکھیں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اگر آپ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، آفیسز میں جائیں تو آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ یہ وہ شہر ہے یا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں 15 دن سے 16 دن سے ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کہیں پہ کوئی بم گر رہا ہے، کہیں پہ کوئی راکٹ گر رہا ہے، کہیں پہ ایئر اٹیکس ہو رہے ہیں، کہیں پہ میزائل آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ایرانی قوم نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے وطن کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے ثقافت کے ساتھ پوری طرح جڑی ہوئی ہے. اور مورال دیکھیں، جب بھی کسی قوم کا مورال اپ ہوتا ہے تو بڑی سی بڑی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ مورال اپ ہے. اور میں مثلا مثال آپ کو دیتا ہوں کہ تہران کے جی 3 سے 30 بڑے اسکوائر ہیں کہ جہاں پہ آپ معروف اسکوائر ہیں. اور آپ جی رات کے کسی پہر چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کو ہزاروں کے عنوان سے اجتماعات ملیں گے کہ جو کھلے عام اوپن ایئر میں، آج اتفاق سے سردی صحیح بھی زیادہ پڑ رہی ہے وہاں پہ، اور آپ کو وہاں پہ دھماکوں کے ساتھ ساتھ جو آوازیں سنائی دیں گی وہ اللہ اکبر کی اور مرتباد امریکہ اور مرتباد اسرائیل کی، اور کسی طرح کی شہر کے اندر کوئی افراتفری، کوئی جنگی صورتحال وہ بھی نظر نہیں آ رہی. ہاں، لوگوں کے اندر جو صحیح جوش و جذبہ ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی طاقت سے ٹکرا رہے ہیں. صحیح. اور انفیکٹ وہاں پہ میڈیا، مغربی میڈیا بھی ہم نے دیکھا ہے وہاں سے رپورٹ کر رہا ہے. بٹ کیا امریکہ اور اسرائیل واقعی وہاں پہ فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے، جو پہلے بھی میں نے سوال کیا، یا ان سارے حملوں میں سویلین زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، سویلینس تو بہت اوپنلی نظر آ جاتے ہیں نا. ہاسپٹل پہ جب حملے ہوتے ہیں، ریڈ کراس کی بلڈنگز پہ حملے ہوتے ہیں، جب عوامی سروسز کے جو مختلف ادارے ہیں ان پہ حملے ہوتے ہیں تو وہ تو فوراً سامنے آ جاتے ہیں. جو فوجی نوعیت کے ہوتے ہیں وہ ظاہراً فوری طور پہ ان کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا. اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تمام ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. اور جو بھی کہیں پہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ عوام کے مورال کو کوئی بھی ادارہ آپ کر سکتا ہے تو اس کو ضرور ٹارگٹ کرتے ہیں. اور ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ یہاں پہ جتنے سیکیورٹی کے جو متعلقہ بڑے بڑے جو مراکز ہیں ان کو وہ نابود کر دیں، تاکہ اس کے بعد اگر جو اگلا ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ اگر ان کی کوئی حامی یہاں پہ موجود ہیں یا باہر سے لائے جا سکتے ہیں تو ان کو کسی طرح کی ریزسٹنس نہ دیکھنی پڑے. تو ایک جو ان کی صحیح اسٹریٹجی ہے وہ یہ بھی ہے کہ پولیس ہو، یہاں کی جو رضاکار فورس ہے، اس کے عنوان سے ان کے مراکز کو وہ زیادہ نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو وہ معاف کر رہے ہیں، نہیں. اس وقت جو فگر آئے ہیں، خود تہران کے تمام بڑے ہاسپٹل اس وقت ڈسٹرب ہیں، اور بعض کو تو بالکل ان کے ہاں تو یعنی کام رک گیا ہے. اسی طرح ڈسپینسریز ہیں، صحیح اسی طرح جو ہے وہ دوسری جو خدمات کی سروسز ہیں. زیادہ حملے تو بہرحال جو نظر آتے ہیں وہ تو سول آبادیوں پہ ہیں، عام جو قانونی ہے وہاں پہ ان کو صحیح. نشانہ بنایا جائے. اور راشد صاحب، کیا لگتا ہے ایرانی حکومت کو اور وہاں کے عوام کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جنگ طوالت اختیار بھی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے پھر عوامی سطح پہ، حکومتی سطح پہ وہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر طویل عرصے تک یہ جنگ لڑنی پڑے تو ایران کے عوام، حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، میرا تو اس بارے میں یہ تجزیہ ہے کہ ایران کے عوام گزشتہ 47 سال سے حالت جنگ میں ہے. کون سا حرب ہے جو ان کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا؟ کبھی اقتصادی آپ سینکشن لگا دیتے ہیں، کبھی اقتصادی ناکہ بندی ہوتی ہے، کبھی آپ کو صدام کے ذریعے سے 8 سال جنگ میں الجھا دیا جاتا ہے، کبھی آپ کے جو ہے وہ ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، سیاسی طور پہ تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ملک کے اندر شور شرابہ اور کیا سے کیا نہیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ قوم تو حالت جنگ میں ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہوئی، بالخصوص 12 روزہ جنگ کے بعد، یعنی جون سے لے کے ابھی تک جو یہاں کی لیڈرشپ نے اس قوم کو تیار کیا ہے، وہ ایک بڑی اور طویل جنگ کے لیے تیار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اسی کے یہ نتائج ہیں جو میں کہہ رہا ہوں نا، مورال اپ ہے، عوام میدان پہ صحیح. ہے، لوگ اپنی قیادت سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو جون سے لے کے ابھی تک کا جو دورانیہ ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے تمام حلقوں میں، چاہے وہ حکومتی حلقے ہوں، چاہے مساجد ہوں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، انہوں نے اس قوم کو اس ایک بڑی جنگ کے لیے تیار کیا. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو باہر سے ہم جو آبزرو کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ایک روٹین کی زندگی میں اپنے آپ معاملات صحیح. کو آگے بڑھا رہے ہیں. اسی طرح
انہیں اسی تربیت کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے آئندہ کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اور جنگ کو وہ لمبا کرنے، طول کھینچنے کے عنوان سے ان کی ہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اب سب سے بڑا نعرہ صحیح. یہ ہے کہ جنگ بندی ہمیں نہیں چاہیے، سیز فائر نہیں چاہیے، ہمیں اب اوہ. پیس چاہیے، یعنی آئندہ جنگ ایسے مرحلے پہ روکی جائے کہ پھر دوبارہ جنگ نہ ہو. یعنی یہ ایک بڑا عوام کا اور مطالبہ ہے، بلکہ عوام کی طرف سے اس پہ بڑی شدید جسے کہتے ہیں ریزسٹنس آ رہی ہے کہ ہم سادہ جنگ بندی قبول نہیں کریں گے. اوہ. اور لاسٹ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ انفیکٹ جو اس وقت جنگی اسٹریٹجی ہے، گویا کہ ایبلٹی اسٹرائک بیک کرنے کی ایران کی وہ انٹیکٹ ہے، اور جو ابنائے حرمت سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس کی بندش گویا کہ وہ بھی چل رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی ایران ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. جی دیکھیں، عوام اور قیادت جب ایک پیج پہ ہو نا تو پھر فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یعنی اس وقت عوام کا کوئی حکومت پہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جلدی جنگ بند کریں اور اپنا حرمت سے کوئی واپسی ہو جائے یا فلاں چیز ہو جائے. تو اس لحاظ سے بہت یعنی جسے کہتے ہیں نا اعتماد کے ساتھ ایرانی حکومت فیصلے کر رہی ہے، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی عالمی تجزیہ نگار جو جن کی نظر ہے، جو عسکری ماہرین ہیں، وہ بھی جو تجزیے دے رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنا ہرمز کے عنوان سے جو پالیسی ہے اور بارڈرز کے عنوان سے پالیسی ہے. اور پھر دیکھیں ابھی 54 جو ہے ویوز جو ہے وہ انجام پا چکی ہیں. آج نیا میزائل سجیل جو ہے وہ اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے، اور اس کے بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا نتائج سامنے آتے ہیں. تو یہ جو مرحلہ وار اس میں ایران اپنی جنگ میں شدت لا رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سب چیزیں اپنے اس کو ایک پیج پہ نظر آ رہی ہیں. بہت شکریہ راشد نقوی صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین، مشرق وسطی میں جنگی جنگ کے کو لے کے مستقبل کا منظرنامہ کیا بن رہا ہے، تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ہستی کہ جو ڈاٹس کو بڑے بہترین طریقے سے کنیکٹ کر کے مستقبل کا منظرنامہ کھینچتے ہیں، اور ساتھ میں ہی از آلسو گڈ مائنڈ ریڈر. وہ کہ اس وقت دنیا کے بڑے کیپٹلس میں بڑے بڑے دماغ سوچ کے آ رہے ہیں اس جنگ کو لے کے، تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی، تجزیہ کار، سیاستدان اور انٹرنیشنل امورز پہ گہری نظر رکھنے والے مشاہد حسین سید صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. مائی پلیجر جی. سر پہلا سوال تو میرا یہی ہے، جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا کہ منظرنامہ اب آپ کو کیا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، بالخصوص اس جنگ کے جیو پولیٹیکل اور اکنامک امپیکٹ، کیونکہ لگ رہا ہے کہ اب وہاں سے بزنس مین بھی بھاگ رہے ہیں. گویا کہ امیزون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا بینک بنا رہا تھا، اب ختم. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک جیسے اپنے اداروں کو انہوں نے کہا ملازمین کو کہ یہاں سے چلے جائیں. انویسٹمنٹ بھی رک رہی ہے. ساتھ میں وہ عربس کے جنہوں نے وہاں پہ امریکی اڈے بنائے ہوئے تھے سر، اگر ایران کے خلاف ان کا ڈیفینس امریکہ نہیں کر پا رہا تو ان کے مائنڈ سیٹ کے اندر بھی کوئی تبدیلی آپ کو دیکھ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سر؟ میرے خیال میں اگر میں ناولسٹ ہوں یا ہالی ووڈ پروڈیوسر ہوں تو آئی ول پروڈیوس اے مووی اور اے ناول کہ 15 days that shook the world. 15 دنوں میں جو جنگ ہوئی ہے ابھی تک، جو جارحیت ہوئی ہے اور جو بلا جواز ہوئی ہے، اس نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا. جسے آپ نے بھی ذکر کیا، ایک تو سب سے بڑی حماقت ہوئی ہے نیتن یاہو سے اور ٹرمپ سے. اٹ از اے مونومنٹل بلنڈر، اٹ از اے بگیسٹ مسٹیک، سیاسی حوالے سے بھی اور فوجی حوالے سے بھی. دوسرے جو ہے، اب جنگ کا آغاز تو انہوں نے کر دیا نیتن یاہو نے، اور اٹ از نیتن یاہوز وار بائی دا وے، اور ٹرمپ کو اس نے گھسیٹ لیا اس میں. بالکل ٹھیک. اور یہ اب اس کا اختتام ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. دے ہیو لاسٹ کنٹرول. اس کا ایجنڈا، اس کا دائرہ، اس کی ڈائریکشن وہ ایران سیٹ کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے عالمی تاریخ میں ایک نیا باب کا اضافہ کیا، جس پر بطور پاکستانی، بطور ایک ایز اے ہیومینٹی کے حوالے سے وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ. 80 سالوں میں تیسری دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس قسم کی مزاحمت. ورلڈ وار 2 میں اسٹالن گراڈ میں فاشزم کے خلاف سوویت یونین کے لوگ، ہٹلر مقابلہ کیا. 50 سال پہلے ویتنام کی قوم نے ہنوئی میں، اور اب ایران کی قوم نے. ایران کی قیادت اور قوم میں ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور وہ قیادت جو میدان میں آئی ہے. القدس ڈے میں ان کے پریزیڈنٹ پزیشکیان، ان کے اسپیکر آف پارلیمنٹ کالیباغ، ان کے فارن منسٹر عباس ارغچی، ان کے نیشنل سیکیورٹی چیف علی لاریجانی،
وہ لوگ عوام میں گھل رہے تھے, سیلفیاں بنا رہے فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے. ادھر تو ہمارے ہاں کوئی للو پتو وی آئی پی آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ راستہ بند کرو, شہر بند ہو جاتا ہے, شہر بند ہو جاتا ہے, وہ بلٹ پروف گاڑیاں, تو ادھر بامبنگ کا بھی خطرہ تھا. اور دوسرا ہے کہ ٹریول, ٹورزم, شپنگ, اکانومی, انرجی تیا پانچا ہو گیا. بالکل. اور جو مڈل ایسٹ ایز وی نیو اٹ وہ تبدیل ہو گیا, اس کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا. تو جنگ علاقائی ہے, اس کے اثرات عالمی ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات. لیکن مشاہد صاحب انفیکٹ اگر فرض کریں کہ ایران فال کرتا ہے, جس کے امکانات تو اب کم ہی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ٹرمپ صاحب نے تو جنگ کے تیسرے روز بعد ہی فتح کا اعلان کر دیا تھا, لیکن دیکھیں کہ 15 روز سے آگے چلی گئی ہے اور بڑا اسٹرانگلی ہٹ بیک کر رہا ہے ایران. بٹ اگر کرتا ہے تو اس کے بعد تو اس ریجن کے اندر سب سے بڑا تھریٹ عرب کنٹریز کے لیے اسرائیل ہے. تو وہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, تو خود عرب کنٹریز کے اندر اب یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اگر ایران جیسی ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگلا شکار تو وہ ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے وہ ریزسٹنس ختم نہیں ہوگی, صحیح, وہ قائم رہے گی. لیکن چلیں آپ دیکھ لیں کہ عرب ممالک میں کیا رائے ہے. آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن پوچھا, میں آپ کو 3-4 اس کی سیمپلنگ دیتا ہوں. صحیح. فارمر پرائم منسٹر آف قطر شیخ حمد بن جاسم, صحیح, انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جی سی سی کے ممالک ایک نیٹو طرز کا دفاعی الائنس بنائیں اور اس میں پاکستان اور ترکی کو شامل کریں. صحیح. ترکی الفیصل جو شاہ فیصل کے صاحبزادے, فارمر چیف آف انٹیلیجنس اور وہ بڑے ٹاپ لیڈر, انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا خطرہ ہمیں اس خطے میں اسرائیل سے ہے, ناٹ ایران. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور ہیں یو اے ای کے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے بڑے بلینئر بزنس مین شیخ خلف الابتور, انہوں نے اوپن لیٹر لکھا ہوگا. اس نے کیا کہا کہ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم ہمارے علاقے میں تیا پانچا کرو, تم نے ہمیں تباہ کر دیا. یہ یو ای کا وہ بلینئر لکھ رہا ہے. اور پھر یہ بھی عمان کے جو فارن منسٹر ہیں ڈاکٹر بدر البسیدی, سید بدر البسیدی, انہوں نے کہا ہے, انہوں نے جنگ کی مذمت بھی کی ہے اور ان کا یہ جنگ کا مقصد ایران کو کمزور کرنا ہے اور اسرائیل کی بالادستی قائم کرنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور فلسطینی ایشو سے توجہ ہٹانا ہے. تو یہ ان کی سوچ. تو اس کا سب سے بڑا, اس کا کیا اخذ کر رہے ہیں آپ کہ ان کا امریکہ پر اعتماد اٹھ گیا ہے اور وہ متبادل انتظامات چاہتے ہیں سلامتی کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نمبر 1 دشمن اسرائیل ہے. صحیح. لیکن اب کیا لگتا ہے آپ کو, گویا کہ جنگ اگر پرولونگ ہوتی ہے جو کہ ہو رہی ہے, تو امریکہ پہ اسرائیل پہ پریشرز آئیں گے, بالخصوص ان کے مغربی جو اتحادی ہیں جو پرائمریلی اس جنگ کے اندر شریک بھی نہیں ہو رہے. اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا میں سر کہ انفیکٹ اٹس اے نیو نارمل کہ جہاں پہ نہ تو یو این کی اپروول آپ کے پاس ہے, ایون کہ کانگریس کی نہیں ہے, دنیا اس کو لیجیٹیمیٹ وار کہہ رہی ہے, اور اس سے پہلے آپ نے گویا کہ ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا, اس کو لے کے آ گئے, اس کو قید کے اس کے خلاف مقدمہ چلا رہے ہیں, اور آپ ساتھ میں گرین لینڈ لینے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. تو کیا اس سارے کانفلکٹ کے اندر یورپ کھڑا ہوگا یا ریلیکٹنٹ ہوگا کہ نہیں, اگر یہاں پہ بھی کامیابی مل جاتی ہے امریکہ کو تو اس کے بعد پھر گرین لینڈ کی اور اگلی باتیں بھی شروع ہو جائیں گی؟ آپ نے کیا اپروول نہیں لی؟ میں ابھی سن رہا تھا, میں رات کو ان کے ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں امریکہ کے, ان میں بڑے کامیڈی شوز بڑے مزدار ہوتے ہیں. ایک ہے سیٹرڈے نائٹ لائیو, میں سن رہا تھا, اس نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اپروول نہیں لی. ٹرمپ نے اپروول لی تھی, نیتن یاہو نے, انہوں نے اپروول دے دی تھی. یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ امریکن ٹی وی ٹاک شو ہے کہ انہوں نے اپروول لے لی تھی نیتن یاہو سے. اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کا پٹھو ہے, یعنی کہ یہ امریکن انٹرپریٹیشن تو یہ بنتی ہے. اس سے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی جو آپ نے سوال کیا نا, مغرب ٹوٹ گیا. The West has split, it's divided. یورپ نے کہا کہ یہ ہماری جنگ ہی کوئی نہیں, ایسے ہی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ یو کے بھی, فرانس بھی, جرمنی بھی, اور بلکہ میں سلام پیش کرتا ہوں 2 یورپین ممالک کو, اسپین, بالکل, پیڈرو سانچس جن کا وہ پرائم منسٹر ہے, اور دوسرا اٹلی کی جارجیا میلونی, بالکل, انہوں نے بڑا اخلاقی سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ میسیکر ہوا ہے بچوں کا اور یہ غلط ہوا ہے. سو یو سی یورپ تو وہ رائن ہے, اور وہ ارسلا وان ڈر لیون جو کمشنر ہے یورپین یونین کی, جرمن خاتون ہے, انہوں نے کہا the West as we know it has ceased to exist.
جو مغرب کا ہمارا تصور تھا وہ تقسیم ہو چکا ہے, وہ ہے ہی نہیں اس وقت. تو وہ تو اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیا پوزیشن ہوگی ہے ٹرمپ کی, کہ اس نے اپیل کی ہے چائنا کو اور فرانس کو, جاپان کو, ساؤتھ کوریا کو کہ آپ آ کے اسٹریٹس آف ہارمز کھولیں. اب چین کی منتیں کر رہے ہیں, یہ سٹیج آ گئی آپ کی. صحیح. اور جا بھی رہے ہیں چین 31 مارچ میرے خیال میں 2 ہفتے بعد سے وہاں پہ جا رہے ہیں. تو یہ اگر یہ خاکہ ہو گیا, اسٹریٹس آف ہارمز بند ہے, 20% تیل وہاں سے آتا ہے, 30% LNG وہاں سے آتی ہے, آپ کے امریکہ میں بھی آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں, دنیا میں سارا کرائسس آ گیا ہے. اور جو گلف ایک برانڈ تھا, دبئی شاپنگ فیسٹیول, دبئی چلو ادھر انویسٹ کرو, دوحہ چلو, کویت چلو, اور یہ بحرین, سعودی عرب میں ایک نیا شہر بس رہا تھا, وہ تو ختم ہو گیا. وہ پورا جو ایک خواب سا بن رہا تھا, ایک نیا امن کا گوارا ہے, خوشحالی ہے, اور ادھر سے بھی ہمارے اشتباہ جا رہے تھے. آپ کو تو بڑی اپرچونٹی ہے, وہ لوگ واپس آئیں گے. انسٹیڈ آف وہ ہانگ کانگ یا سنگاپور جانے کو, آپ دعوت دیں ان کو, پاکستان آئیں, ادھر انویسٹ کریں, پیسہ ادھر لگائیں. صحیح ہے. لیکن انفیکٹ کچھ ملٹری بیک گراؤنڈ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس جنگ کے اندر ورلڈ وار 3 کے سیڈ بھی موجود ہیں. اگر یہ بڑھتی ہے, آگے طویل ہوتی ہے, تو لامحالہ طور پہ وہ ممالک جن کے انٹرسٹ اس سے انجر ہو رہے ہیں, بالخصوص چائنا اور رشیا جیسے ممالک, تو ہو سکتا ہے کہ اگلے مرحلے میں وہاں اس میں شریک ہو جائیں. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس کے اندر سیڈز موجود ہیں ورلڈ وار 3 کے؟ سیڈ ضرور موجود ہیں, کیونکہ نیتن یاہو کی کوشش ہے کہ یہ تہذیبی جنگ بن جائے. اس کی سوچ جو زائنزم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کی ایک جو ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں, ایٹ لیسٹ تھرڈ ورلڈ وار کے حوالے سے, وہ کہ اس کے سیڈز موجود ہیں, وہ رک جائے گا. کیونکہ اسپیشلی فار چائنا اینڈ فار پاکستان, جو ہمیں خطرہ تھا کہ مودی پھر سے حملہ کرے گا, ایران نے جس طرح ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اور مقابلہ کر رہا ہے, تو اس سے ایک سبق ہندوستان کو بھی چلا گیا کہ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. ہم نے ماضی میں بھی ان کا کیا تھا, اور اب ایران اگر نے جس طرح امریکہ کا اور اسرائیل کا مشترکہ جارحیت کا اس طریقے سے منہ توڑ جواب دیا ہے, ان کی ضرورت نہیں ہوگی. اور ایک چائنا کے لیے بڑا امپورٹنٹ میسج کیا, چائنا بھی تیار ہو رہا تھا کہ شاید یہ جنگ ایک نئی شروع ہو اگلے 4-5 سال میں تائیوان کے اوپر, جنوبی ساؤتھ ایشیا کے اوپر. میرے خیال میں وہ بھی کام نہ ہو گیا, کیونکہ اس جنگ نے بنیاد رکھ دی ہے امریکہ کے زوال کی. The decline of America has begun. President Trump is presiding over a declining America. Make America great again کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے. It's gone. It's over. اور یہ میرے خیال میں رجیم چینج اگر ہوا اس سال کے آخر تک, ایک امریکہ میں ہوگا, ٹرمپ الیکشن ہارے گا مڈ ٹرم, اور ایک نیتن یاہو اسرائیل میں ہوگا. انٹرسٹنگ. لیکن کچھ مغربی میڈیا کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں چائنا کی اور روس کی سپورٹ ہے. انٹیلیجنس انفارمیشن ہو گئی یا پریسیجن کے ساتھ ٹارگٹس کو ہٹ کرنا, گویا کہ ایران کے پاس ایبلٹی نہیں ہے. میزائل ضرور ہوں گے, بٹ پریسائزلی جا کے ٹارگٹس کو ہٹ کرنا, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یہ اکیلے ایران نہیں کر سکتے. تو کہیں نہ کہیں سپورٹ ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے مغربی میڈیا میں, کچھ نہ کچھ سبسٹنس ہے؟ وائی ناٹ, کیوں نہ سپورٹ کریں, وہ کریں. جارحیت کے خلاف ہے, وہ ایران کے دوست ہیں, ایران کے حلیف ہیں. روس کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے یوکرین میں, وہ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ وہ امریکہ کر رہا ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے اس کی. اور چین کے خلاف جو محاذ بنا رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے؟ وہ امریکہ کر رہا ہے. تو اگر وہ کریں تو وائی ناٹ, ٹھیک کر رہے ہیں, وہ ان کا رائٹ ہے. ایران کا رائٹ ہے کس کے ساتھ وہ اپنی تعلقات بنائے, کس کے ساتھ وہ حلیف ہو, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہونا چاہیے. اور ساتھ میں ہمارا خلاف جارحیت ہوئی تھی انڈیا کی پچھلے سال, جس کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا تھا, اس کے پیچھے کون تھا؟ اسرائیل تھا. مشاہد صاحب, انفیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ امریکی ارکان سینٹ وہاں پہ اس جنگ کو ایک مذہبی ٹچ بھی دے رہے ہیں. خود ٹرمپ صاحب نے وائٹ ہاؤس کے اندر دعائیہ تک کی بات رکھی ہیں. تو یہ کتنا خطرناک عمل ہے. I think this is the most dangerous aspect. کیونکہ انہوں نے جو بات کی ہے لنڈزے گراہم نے, انہوں نے کہا کہ it's a holy war. اور پھر ایون پیٹ ہیکسٹ نے بھی یہ بات کی ہے, ان کا ٹیٹو بھی ہے وہ یروشلم والا, اور اس میں وہ سلوگن بھی ہے کروسیڈز کا, God wills it. تو میرے خیال میں یہ, اور کچھ لوگ جو ہیں جو زائنسٹ ہیں, they believe in this third temple. وہ ابھی تک they believe in this third temple. ان کا ایک متھ ہے فلسفی میں کہ یہ ایک ٹیمپل بنے گا اور اس میں وہ الیکسا کی جگہ بننا چاہیے. تو یہ بڑا خطرناک منصوبہ ہے, یہ زائنسٹ کا منصوبہ ہے, اور اس میں ان کی امریکن سپورٹ بھی ہے.
امریکن زائنسٹ کی بھی اور اسرائیلی زائنسٹ کی بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس لیے میں نے جو کہا تھا تہذیبی جنگ، اور یہ سوچ صرف اسرائیل کی نہیں، یہ انڈیا کی بھی ہے. انڈیا کا ہندوتوا، ان کا زائنزم، ان کا اکھنڈ بھارت، ان کا ایرٹس اسرائیل، گریٹر اسرائیل. تو جو ایکسپینشنسٹ اسٹیٹس ہیں اور جو انتہا پسند اسٹیٹ ہے مذہبی حوالے سے، وہ بہت خطرناک ہے. اینڈ دے آر دا بگیسٹ اینیمیز آف انسانیت. اور ساتھ میں سر وی آر آئی مین واکنگ آن دا ٹائٹ روپ. ان فیکٹ پاکستان کا اس سارے معاملے میں اگرچہ ہماری جنگ نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ایکسٹریم پریشر کے نیچے ملک ہے وہ پاکستان ہے. کہ کریں کیا؟ ایک طرف ایران، دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جوائنٹ ڈیفنس کا ایگریمنٹ. آپ کو پتہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں ہماری ملٹری قیادت، سویلین قیادت جا کے جدہ میں بھی بیٹھی ہے، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. کیا لگ رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تقاضا ہم سے کیا ہو رہا ہے؟ لیکن یہ شرائع صاحب، دس از اے ٹیسٹ آف لیڈرشپ. قیادت کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ جب بحران آئے تو کس طرح بحران ایک دلیرانہ طریقے سے بھی اور دانش مندی کے ساتھ راستہ نکالیں پاکستان کے لیے. اور پاکستان کا اس وقت ایز وی اسپیک ریاض میں بھی اعتماد ہے، تہران میں بھی اعتماد اور احترام ہے، واشنگٹن میں بھی ہے، بیجنگ میں بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پل کا کردار ادا کریں، ہم سائڈز نہ لیں اور ہم امن کی طرف بات کریں. وہ جارحیت تو جارحیت ہوئی ہے نا، جارحیت کی مذمت بھی ہم نے کی ہے. ریبر کے شہادت کا ہم نے سوگ بھی منایا اور ہماری پارلیمنٹ نے بھی قرارداد پاس کی. تو ہمارا موقف ٹھیک جا رہا ہے. اور لیکن اس وقت ایک پلان بن رہا ہے ٹریپ کرنے کا مسلمان ممالک کو کہ آپس میں لڑیں. اس لڑائی میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ باقی پلان سارے فیل ہو گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے. اب وہ چاہتے ہیں آپس میں لڑائیں ان کو. ایران، سعودی عربیہ، پاکستان کو بھی گھسیٹ لیں، دوسرے ممالک کو گھسیٹ لیں. ان سے ہمیں باز رہنا چاہیے. وی شوڈ بی ویری کیئرفل آن دیٹ. صحیح. اور انفیکٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاسٹلی اس کانفلکٹ کا اینڈ کہیں ڈپلومیٹک چینل کے تھرو ہوگا کہ اگین وار زون میں ہی جا کے چیزیں سیٹل ہوں گی؟ اور میرے خیال میں کوئی راستہ نکل آئے گا، کیونکہ ٹرمپ تو اب بگیسٹ کیجولٹی ہو گیا اس جنگ کی. پولیٹیکلی اس کو نقصان پہنچا ہے سب سے زیادہ، اور اس کے پاپولیرٹی ریٹنگ بھی خراب ہے. پہلی دفعہ ایسی جنگ ہے جو غیر مقبول ہے امریکہ کے اندر. صرف 27% لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اور پہلی دفعہ امریکہ کے اندر پبلک اوپینین اسرائیل کے خلاف بھی ہو گیا. تو ٹرمپ وانٹس اے فیس سیونگ ایگزٹ. 5 لوگ کر سکتے ہیں اس کا رول. ٹرمپس فیورٹ فیلڈ مارشل، پریزیڈنٹ اردوغان، عمان کے رولر، چائنا اینڈ رشیا انڈر یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل اوتنور. یہ اگر گارنٹور بنے، ایران تیار ہے ڈیل کے لیے، ایران تیار ہے جنگ ختم کرنے کے لیے. لیکن وہ سیز فائر نہیں چاہتا، وہ امن چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو اور پھر ایک نئی جنگ کی تیاری کریں دھوکے کی بنیاد پر. 2 دفعہ ان کو دھوکہ دیا امریکہ نے اور اسرائیل نے، اب تیسری دفعہ دھوکے میں آنے کو تیار. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد کچھ اور مہمانوں کے ساتھ مستقبل کا جو منظرنامہ ہے اور اس وقت جو مشرق وسطی کا صورتحال چل رہی ہے اس پہ گفتگو کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر ہم ڈسکس ڈیبیٹ کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر جس وقت جنگ چل رہی ہے، گویا کہ ایران ایک طرف، اسرائیل، امریکہ. بٹ ٹرمپ صاحب نے تو جنگ شروع ہونے کے 3 دن بعد وکٹری کہیں کلیم کر لی تھی، لیکن گزشتہ سال کے مقابلے میں اب تو 15ویں-16ویں روز میں یہ جنگ چلی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے. اور ایران کی جانب سے جو سر اسٹرائک بیک کرنے کی ایبلٹی ہے اس پہ بڑی بہتری آئی ہے. کیا لگتا ہے کیا ایسا کمال کیا ہے ایران نے کہ اتنی بڑی طاقتوں کے خلاف وہ جب ریٹیلیٹ کرتے ہیں، گویا کہ اسٹرائک بیک کرتے ہیں، تو ابھی تک وہ چیزوں کو سسٹین کر رہے ہیں اتنے لمبے عرصے تک؟ دیکھیں، ایک کوئی کسی بھی وار جتنی وہ طویل ہوتی جائے اس میں اصل فیکٹر آ جاتا ہے سسٹینیبلٹی کا. تو میرے خیال میں جو ایران کے جو اسٹریٹجسٹ تھے ان کو بالکل اس بات کا علم تھا کہ اگر یہ پرولونگ ہوتی ہے تو ہم نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے. تو یہ جو ان کی مینجمنٹ چل رہی تھی، آئی تھنک دس از آؤٹ اسٹینڈنگ. افتخار صاحب یہ ملٹیپل فرنٹس کے اوپر، صرف ایک وہ ملٹری فرنٹ کے اوپر نہیں کر رہے، ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی کر رہے، اکنامک فرنٹ کے اوپر بھی وہ کر رہے. اور آئی ایم شیور کہ مجھے اس میں ان کو بڑی ہول ہارٹیڈ سپورٹ جو ہے چائنا کی اور رشیا کی شامل ہے. اور لیکن اس کے باوجود جو عمل درآمد کرنا وہ تو یہ لوگ کر رہے ہیں، اینڈ دس از امیزنگ. اور اس کا امپیکٹ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ
जो ट्रम्प की तवक्कुआत के कहीं दूर भी नहीं था कि ऐसा होगा। वो तो 4 दिन में आपने कहा कि वो विक्ट्री क्लेम कर रहा था, खैर अभी तक तो वो ऑब्जेक्टिव ही डिफाइन नहीं कर सकता कि उसका वॉर ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन आई एब्सोल्युटली टोटली एग्री कि ईरान ने सरप्राइज किया है इजराइल को, अमेरिका को और बहुत सारे मुल्कों को। जो अब आपने उसका इम्पैक्ट देखिए कि बहुत से यूरोपियन ममालिक आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट में देख रहे थे स्विट्जरलैंड ने भी कहा है कि हम जंगी के लिए अपनी फजा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जी और सर इनफैक्ट ये जो आपने रशिया और चाइना की बात की, क्योंकि देखा जाए अगरचे ईरान के पास ना कोई फ़िज़ाइया है, बरी अफवाज भी इतनी को पावरफुल नहीं है, बट मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर सारे रिलाय कर रहे हैं। बट कहा यह जा रहा है कि जिस प्रिसीजन के साथ टारगेट्स को हिट किया जा रहा है, ये कहीं गोया के सैटेलाइट के थ्रू अगर कोई मदद ना मिले तो ईरान की एबिलिटी अपनी तो इतनी है नहीं। तो क्या ये बात इस्टेब्लिश होती है कि कहीं ना कहीं चाइना हो या फिर रशिया हो, जहाँ से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी शेयर की जा रही टारगेट्स के हवाले से, और साथ में वहाँ से कुछ सपोर्ट भी मिल रही थ्रू सैटेलाइट? मुझे पूरा यकीन है इफ्तिखार साहब कि रशिया, जैसे ट्रंप ने भी कहा था, दूसरे दिन स्टेटमेंट वापस ले रही, लेकिन रशिया डेफिनेटली इनको इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रहा है। और चाइना अपने सैटेलाइट जो इनका BTU सिस्टम है, जो कि GPS से बहुत बेहतर सिस्टम है, जिसमें टारगेटिंग भी है, जिसमें आप फेक भी सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आप फ्रेंडली जहाज को एनिमी जहाज भी शो कर सकते हैं, जिसका एक नतीजा आपने कुवैत में देखा जब इनके 3 वहां पे जहाज गिरे। और आई थिंक उसके बगैर देखिए, आप जैसे आपने कहा कि इनके पास ना फिजाइया है और ना उनके पास कोई आयरन डोम है जिस तरह का है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो एक कैपेबिलिटी है स्ट्राइक करने की, जो मिसाइल्स हैं, उसको वो कमाल खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इंटेलिजेंस के और सैटेलाइट की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। और सर फिर हम क्या कहें कि इन वे फिर ये अगर से सीक्रेटली ममालिक ऐसे साथ खड़े हैं ईरान के, तो फिर वो जो कहा जा रहा है कि कहीं एक थर्ड वर्ल्ड का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, फिर हो सकता है कि इधर खड़े ममालिक जिसमें अमेरिका और इजराइल है, वो डेस्परेशन में तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको लगता नहीं कि स्केल बढ़ सकता है इसका? डेस्परेशन में मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह चांस लेंगे कि जहां पे चाइना भी काइनेटिक वॉर में शामिल हो जाए, या नॉर्थ कोरिया शामिल हो जाए, या रशिया शामिल हो जाए। हाँ, ये है कि इस डेस्परेशन में, जैसे वो पीट हेग्सेट जैसे वो जिन्होंने बड़े बड़े टैटूज बनाए हुए काफिर भी वो डिक्लेयर करते हैं, और वो यहूदियों के भी और क्रूसेड्स के भी लगाए हुए हैं, कि ये डेस्परेशन में ये जो बॉम्बिंग स्प्री इनकी चल रही है, इसको बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं हुई। थर्ड वर्ल्ड वॉर कोई डेस्परेट मोमेंट अगर मेरा नहीं ख्याल, मेरा आई थिंक उसके ऊपर तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा है इस वक्त अमेरिका के ऊपर भी। नेटो में उसके अलाइज पीछे हट रहे हैं, डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं वो बोखलाहट में अपने मीडिया को भी ट्रंप साहब सही जवाब नहीं दे रहे। कल जो CNN के मिस कॉलिंस के साथ जिस तरह उसने बिहेव किया है, आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं। फिर थ्रेट किया है पूरे मीडिया को। हम अपने मुल्क में कई छोटी छोटी बात पे मीडिया के ऊपर पाबंदियों का रोनर होते हैं, वहां पे उसने थ्रेट किया है कि लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे, जिस तरह रिपोर्टिंग उस तरह से नहीं की जिस तरह से हम चाहते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर आई होप नॉट। बहुत शुक्रिया इरवासम रिटायर्ड शाहिद हबीब साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के अंदर भी क्रैशेस की सूरत हाल देखी जा रही है। हुकूमत वक्त कितनी तैयार है, कितनी हमारी एबिलिटी और हमारे पास कैपेसिटी है कि आने वाले वक्त में अगर जंग तवील होती है तो हम इंटरनल क्रैशेस को किस तरह मैनेज करेंगे। छोटा ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इस जंग को लेके पाकिस्तान के अंदर भी क्रैशेस की सिचुएशन है, लेकिन क्या हुकूमत वक्त इन क्रैशेस को बेहतर अंदाज में मैनेज करने की एबिलिटी रखती भी है, और हमारे पास इतनी स्पेस अवेलेबल भी है कि नहीं? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में जो इजाफा अचानक किया गया उसको लेकर तो हुकूमत वक्त पे बड़ा क्रिटिसिज्म आया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट और इंटरनेशनल अमूर पे गहरी नज़र रखने वाले ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, दुनिया पूरी मुतासर हो रही है अगरचे इस मशरिक़ वस्ता में लगी जंग को लेके, पाकिस्तान के अंदर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर आज भी बैठे अपनी किचन कैबिनेट के साथ कि आने वाले दिनों में क्रैशेस और डीप हो सकते हैं। हमारी एबिलिटी और कैपेसिटी के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें, क्या हम इन क्रैशेस को बेहतर अंदाज में निपट पाएंगे इनसे? Thank you for having me, Iftikhar Saab.
دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن لوگوں کے دماغ میں تو یہی ہے کہ ہماری کیپیسٹی اور ابیلٹی اس وقت کیا ہے پاکستان کی. سرکمسٹانسز بہت ڈیفیکلٹ ہیں, چیلنجز بہت ہیوج ہیں. میرے خیال سے اس سے پہلے ایک اور جملہ دیکھ لیں کہ ہماری پولیٹیکل ول کیا ہے. ہماری پولیٹیکل ول ہے کہ ہم ان چیلنجز کو فائٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کی کہاں تک سچویشن ہے. دیکھیں پولیٹیکل ول میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ آپ کو ایک لیڈرشپ رول دینا پڑتا ہے اس ٹائم پہ. اس وقت آپ کے مڈل ایسٹ میں بہت بڑی جنگ چھڑ چکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. افغانستان سے آلریڈی ہم نے کانفلکٹ کو خود اس کو ایک جنگ کی شکل دے دی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے بہت تحفظات ہیں طالبان کی کراس بارڈر جو وائلیشنز ہیں یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز وہ کرتے ہیں اس پہ, لیکن پولیٹیکل ول کا مظاہرہ یہ کرنا ہے ہم نے اس وقت پورے اس سیناریو میں رول کیا ادا کرنا. کیا ہم نے پرنسپل سٹینڈ لینا ہے یا پھر ہم نے ایک سکوفینٹ کا رول ادا کرنا ہے, ہر ایک کو اپیز کرنے کا رول ادا کرنا ہے, ہر ایک کی ٹھوڈی کو ہاتھ لگا کے اس کو خوش کرنے کا انداز رکھنا ہے. تو سوری ٹو سے اس وقت یہ جو ہر ایک کو خوش کرنے کا, اور اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ سب کس طرح ناراض نہ ہو جائے. ہماری پوری فارن پالیسی کا جو اس وقت منبع ہے وہ یہ ہے کہ we should not do anything which can annoy President Trump. اس کی وجہ سے ہم جو پورٹنٹ رول ٹریڈیشنلی, اسٹریٹجکلی اور ہسٹوریکلی اور ہم رول ادا کر سکتے ہیں پاکستان, وہ نہیں ادا کر پا رہا. ہم اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں یا وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو وی لیک دیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ پولیٹیکل ول. اب سر آ جائے کیپیسٹی پہ. کیپیسٹی میں اکنامک کیپیسٹی سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ کے پاس کیا پولیٹیکل کیپیسٹی ہے, اور پولیٹیکل کیپیسٹی سے میرا مراد ہے پولیٹیکل لیجٹمیسی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, اس وقت سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور اس حکومت کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ان کا بیسس جو ہے دے لیک لیگل اینڈ مورل لیجٹمیسی ایٹ ہوم. اس کی وجہ سے فارم 47 کا ایک بہت بڑی بیساکھیوں پہ یہ پورا سسٹم کھڑا ہوا ہے, یہ پورا نظام کھڑا ہوا ہے. اور ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے. چونکہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے, اس میں آپ کی جو اکنامک ابیلٹیز ہیں اور آپ کی جو ایلا وطال جو انٹرنل فورس ہوتی ہے وہ سسٹم میں موجود نہیں ہے. اس وقت پورے ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہو کے اس چیلنج کو نبٹنا ہے. اب آگے آ جائے اکنامک ابیلٹی. دیکھیں سر یہ لاسٹ لائن ہے کہ آپ نے 55 روپے تو بڑھا دیے, لیکن آپ نے 55 روپے بڑھا کے 110 ارب کا جو بینیفٹ راتوں رات آئل کمپنیز کو دیا یا گورنمنٹ کو ملا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ 450 بلین کا تو ریونیو شارٹ فال ہے ایف بی آر کا. نے 150 کا بھی 150 بلین کا ٹارگٹ ابھی آپ کا کم کیا ہے. ملک میں جگہ جگہ ریمپنٹ کرپشن ہے, اور اس کی دوسری طرف اسٹیٹ اپریٹس میں جو الیٹ بیٹھا ہے وہ چاہے افسران ہے, سینئر افسران, چاہے سینئر پولیٹیشنز ہیں یا پھر رولنگ الیٹ ہے, ان کی عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی. گلف سٹریمز آ رہے ہیں. جی بالکل, انفیکٹ میں اسی طرف آ رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت بھی دیکھیں تو لوگ لیجر ٹرپ پہ ہیں, گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ گلف سٹریم تیار ہے, اس وقت یورپ کے ٹور کر رہا ہے. لیکن ساتھ میں سر دیکھا جائے تو پیٹرولیم پروڈکٹ کے ہمارے پاس 28 دن کے ریزروز ہیں. پھر ہماری تو گویا کہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, باہر سے مال منگواتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں, سپلائی چینز ڈسٹرب ہو رہی ہیں. یہ 250 ملین کا ملک ہے سر, چیزوں کو کیسے مینیج کیا جائے گا؟ صرف میٹنگز کے ذریعے جو کوئی پریکٹیکل میجرز مجھے تو نظر نہیں آ رہے کہ ہم گراؤنڈ کچھ چیزیں ایسی کر رہے ہیں کہ اناج کو سٹور کرنا, باقی چیزیں سپلائی چین کو بحال رکھنا, اس حوالے سے مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. اگر آپ کو نظر آتے تو کوئی ناظرین کو بتائیں سر. دیکھیں جی, ابھی تک تو جو آسٹیریٹی ڈرائیو کی گئی, میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب وزیر اعلیٰ تھے تو آسٹیریٹی ڈرائیو ہوتی تھی, ٹھیک ہے جی. اور میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں, پہلے 2.5 سال جو 97 سے 99 میں ایک نئی گاڑی پورے پنجاب میں نہیں خریدی گئی تھی, ناٹ اے سنگل ون. کوئی نیا فرنیچر نہیں لیا گیا تھا. میں صرف آپ کو چیف منسٹر آفس کی یا پنجاب حکومت کی اپنی آسٹیریٹی ڈرائیو بتا رہا ہوں, جب مشکل وقت آتا ہے. تو اس وقت کیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے آسٹیریٹی ڈرائیو از اے میئر آئی واش. سب سے پہلا والا کام کرنے والا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام نئی گاڑیوں پہ, نئے فرنیچر پہ, تمام اس طرح کی چیزوں پہ بین ہے, مکمل بین ہے 30 جون تک, مکمل بین. کوئی گاڑی نہیں لی جائے گی. آپ نے دوسرے دن 7 مرسیڈیز بک کروا دیں
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस साहिबान के लिए क्या जरूरत थी भाई, आप उसके लिए रुक जाएं। उसके बाद आप ये देखें कि जो मुजाहरा किया जा रहा है कि हम 50 से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर साहब के बाहर के टूर्स हो चुके हैं। SIFC एक अच्छा इनिशिएटिव था और अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मुझे आप बताइए कि उसमें $200 बिलियन अभी तक आना चाहिए था, $1 बिलियन तक नहीं आया। उसकी वजह ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं आ सकती। हम अपनी हटदर्मी में बैठे हुए हैं। देखिए अभी तो लॉटरी निकली हुई है ना, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता दूं, ये सब चीजें रिवॉल्व, देखिए इस वक्त हमारी दो पॉलिसीज हैं। इंटरनल पॉलिसी ये है कि हमने PTI और इमरान खान को दबा के रखना है, ओप्रेस करके रखना है, और ताकि वो कोई चैलेंज गवर्नमेंट को ना दे सके। और एक्सटर्नल पॉलिसी ये है कि हमने जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनको नाराज नहीं करना। ये दो फोकस हैं इस वक्त हुकूमत के, प्राइम मिनिस्टर साहब के, जो मुझे लगते हैं। और उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं करनी, लिहाजा वो दे आर वेरी सेफ एंड दे आर फोकस्ड ऑन के जी बस अपनी गवर्नमेंट को चलाओ। मुझे आप बताइए, ना कोई हम चीज पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, ऑपोजिशन को हमने जेलों में डाला हुआ है, ना हम कहते हैं मीडिया पे सवाल करने की इजाजत देते हैं। लॉ मिनिस्टर साहब ने आपको वार्न कर दिया। मैं हैरान हूं तारड़ साहब की गुफ्तगू पे, 2 और 7 मिनिस्टर साहबान बैठे हुए थे, कहते हैं फॉरेन पॉलिसी पे डिबेट नहीं हो सकती, हुकूमत ईरान की तरफ जाए या सऊदी अरब की तरफ जाए ये आपका काम नहीं है। खुदारा स्टेट पॉलिसी और जो हुकूमती पॉलिसी है उस पर डिबेट करना, उस पर डायलॉग करना, ये हक है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और इसी से अच्छा सिंथेसिस बनेगा, इसी से अच्छे मशवरे आएंगे, इसी से आपकी बढ़ेगी। और इसी से लगता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट भी बेहतर अंदाज में हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान नज़र साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।